नाज़रीन, साउथ एशियन टेलीविज़न की तरफ से आपका मेज़बान आरिफ फरहाद और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हाफिज़ हारून अब्बास कमर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम अपने अदबी प्रोग्राम गुफ्तगू के लिए मारूफ मुहक्किक, दानिश्वर, अदीब, शायर और नकाब जनाब डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहिब के यहाँ इनसे खसूसी गुफ्तगू के लिए आए हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। माशाल्लाह, एक अरसे से आपका नाम सुना हुआ है और हम तो आपके शागिर्दों में से हैं, लेकिन आपसे जो मुलाकात है इससे बहुत पहले आपका एक गायबाना जो तारुफ था इल्म और अदब के हवाले से, तहकीक के हवाले से, उससे आगाही थी। तो एक रवायती सा सवाल है, लेकिन ये नाज़रीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इब्तदाई तालीम जो है वो आपने कहाँ से हासिल की, आबाई इलाका जो है वो कौन सा था, और फिर इल्म अदब का शौक़ जो है वो ज़माना तालिब इल्मी में हुआ या बाद में हुआ? जी बेहद शुक्रिया। असल में ये कि ये जो लिखना पढ़ना है ये तो कुदरत की तरफ से अतिया होता है जी, और ख़मीर में गुदा होता है जी बेशक। लेकिन माहौल और असातिज़ा उसको पॉलिश करते हैं और वो निखारते हैं और उसमें कोई ना कोई तब्दीली आती है और वो अपना इजहार चाहता है, करता है। मेरा ताल्लुक ये अटक के एक बहुत दूर उफ्तादा गांव जो पिंडी घेप तहसील में है, दुमियाल उस गांव का नाम है, वहाँ से है मेरा ताल्लुक। अच्छा। और मेरी इब्तदाई तालीम ज़ाहिर है वहीं हुई। फिर उसके बाद हम लोग अटक मुंतकिल हो गए। वो ज़रा नीम शहरी कस्बा था। अच्छा। और ज़ाहिर है एक पाक साफ माहौल था जी। अच्छे लोग वहाँ मौजूद थे। वाह। और एक बहुत बड़ी यानी कहकशां यानी जिसमें बहुत नामी ग्रामी हमारे लोग जिन्होंने इल्म अदब के मैदानों में अपने नाम का सिक्का मनवाया, वो लोग अपनी उनकी किताबें और उनका वो इल्मी सरमाया वो ज़ाहिर है हम जैसे बाद में आने वालों के लिए एक मिसाल भी रहा और उससे हमने कस्बे फैज़ भी किया। जैसे डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क हैं, डॉक्टर सादुल्लाह कलीम हैं। और इससे कबल भी हमारी एक रिवायत यानी अदब की और दीनी रिवायत भी यानी उलमा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, ख़ास तौर पर इलाका जो छछ है अटक के साथ मुंसलिक जुड़ा हुआ, तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इल्म अदब के हवाले से पूरे आलम में तस्लीम किया गया। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम के दौरान में जी मुझे ज़्यादा कस्बे फैज़ करने का मौका मिला और हमारे उस्ताद गिरामी डॉक्टर चौधरी गुलाम मोहम्मद नज़र साबरी साहब थे। वो उन्होंने वो जालंधर से असलन उनका ताल्लुक़ था। जी। लेकिन उन्होंने क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जब वो लाइब्रेरियन के तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज कैमलपुर में वो तशरीफ़ लाए, उस वक्त वो कैमलपुर था, बाद में वो अटक के नाम से मुअम्मन हुआ। तो किताबों का एक बहुत गहरा ज़ौक़ और ख़त्ती किताबों का, कलमी किताबों का जो ज़ौक़ था उनका, उन्होंने उसको परवान भी चढ़ाया, यहाँ उन्होंने आबियारी की। और वो नवादिर जो सदियों से गोशे खमूल में पड़े हुए थे, गोशे गुमनामी में पड़े हुए थे, उनको उन्होंने झाड़ा, साफ़ किया और मखतूतात की नुमाइशें वहाँ मुनक़िद की और उसमें नामी ग्रामी उलमा और लोग जो है वो आते रहे। उन्होंने वहाँ पर दो तंजीमें वजूद में लाईं, उनकी दाग बेल डाली। एक जो तहकीक से मुतल्लिक थी उसका नाम है मजलिस नवादरात इल्मिया। अच्छा वाह। और दूसरी तंजीम थी महफ़िल शेर व अदब। अच्छा। तो महफ़िल शेर व अदब के ज़ेरे तमाम मुज़ाकरे हो रहे हैं, मुशायरे हो रहे हैं, तरी मुशायरों का एहतमाम उन्होंने किया। फ़रोग़ नात के सिलसिले में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हम लोगों की तरबियत में उनका बहुत बड़ा रोल है और हमारी 2-3 नस्लें उनसे कस्बे फैज़ उन्होंने किया। अच्छा वाह, बड़ी बात है माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि अटक जो है इसके पस मंज़र में बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियात जो है वो मौजूद थी और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं अभी असर हाजिर के भी कई शायर अदीब मैंने देखे हैं कि जिनका ताल्लुक जो है वो अटक से है और माशाल्लाह पढ़ने लिखने के हवाले से और शेर व अदब की तख्लीक के हवाले से उनका बड़ा नाम है। तो
آپ کا جو ادبی سفر ہے وہ کس زمانے میں شروع ہوا؟ دیکھیں لکھنا تو ہم نے 8ویں سے آغاز کر دیا تھا اسکول کے زمانے میں. جی چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھتے اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھتے جو مختلف اخبارات میں یا مختلف رسائل میں وہ چھپتی بھی رہتی. جی. لیکن جو باقاعدہ شاعری آپ کہہ لیں وہ میں نے 10ویں میں شروع کی. اچھا. 1985-86 میں. اور محفل شعر و ادب کے ان اجلاسوں میں مجھے شرکت کا موقع ملنے لگا. جی. اور جو پہلا مشاعرہ میں نے پڑھا تھا وہ بلدیہ کے زیر اہتمام ہر سال ایک مشاعرہ ہوتا تھا بہار کی مناسبت سے. تو وہ میں نے احمد وحید اختر سینیٹر تھے ہمارے اور بہت اچھے شاعر بھی تھے, ان کی صدارت میں وہ پہلا مشاعرہ میں نے پڑھا. تو بعد میں تو پھر ظاہر ضلع کونسل ہر سال اہتمام کرتی تھی مشاعرے کا, باقی کئی تنظیموں کے زیر اہتمام. پھر گورنمنٹ کالج اس وقت بھی فعال تھا اور اس کے زیر اہتمام بھی مشاعرے ہوتے تھے. یہ کالج کا ذکر آیا تو میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو گورنمنٹ کالج کیمل پور ہے یہ بر صغیر میں اپنی شہرت رکھتا ہے. اچھا. کہ اس میں اتنے نامی گرامی لوگ اس کالج سے فارغ التحصیل ہوئے. اگر میں نام گنواؤں تو ایسی کہکشاں ہے, جیسے دیکھیں دویندر اسر ہے, جس میں آپ دیکھیں منو بھائی ہیں, شفقت تنویر مرزا ہیں, فتح محمد ملک ہیں, مرزا حامد بیگ, بے شمار, یعنی ایک پوری کہکشاں ہے. اور پھر جو اساتذہ یہاں پر تھے جیسے ڈاکٹر جہانگیر خان یہاں پرنسپل رہے ہیں, وہ جنہوں نے ماجد خان کے والد جو تھے. اور اس کے علاوہ وہاں ڈاکٹر غلام جیلانی برق تھے جو خود ایک بہت لیجنڈ تھے. اس کے علاوہ بھی شریف کنجائی وہاں رہے ہیں, وہاں پروفیسر اشفاق علی خان, کمانڈر ظہور, اور ایک کہکشاں ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو ان لوگوں نے وہاں ان دنوں باقاعدہ اٹک اسکول آف تھاٹ کا ایک رنگ چلتا تھا. اور ہر جگہ پر وہ پہچانا جاتا تھا کہ یہ گورنمنٹ کالج کیمل پور کا طالب علم ہے, وہ پروفیسر عثمان کا شاگرد ہے, یہ ڈاکٹر برق کا شاگرد ہے. اور وہ شعر و ادب کی دنیا میں, اس نے تنقید کی دنیا میں, صحافت کی دنیا میں وہ اس کالج کا بہت بڑا کنٹریبیوشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ جو آپ نے ادبی تنظیموں کا ذکر کیا تو کیا تنقیدی اجلاس بھی ہوتے تھے اس کے؟ جی, وہ سارے تنقیدی اجلاس تھے. اچھا. یعنی غالب پر اجلاس ہو رہا ہے, مذاکرہ ہو رہا ہے, گفتگو کے لیے موضوع دیا ہوا ہے, ہم جیسے طالب علم اساتذہ کی گفتگویں سن رہے ہیں, شریک ہو رہے ہیں. اور جب ہم شریک ہوتے ہیں تو ہماری نوک پلک درست کی جا رہی ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے, ہم سے غالب کے اشعار سنے جا رہے ہیں, اقبال کے اشعار سنے جا رہے ہیں, رومی, خسرو, اس طرح کی بڑی شخصیات جو مشرقی ادبیات کا سرمایہ ہیں, ان کے حوالے سے گفتگویں ہو رہی ہیں. پھر قرآن اور حدیث اور اسلام دین کے حوالے سے ایک وسعت نظر کے ساتھ, ایک قلبی کشادگی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں اور ایک بہت بڑی کہکشاں ان اجلاسوں میں موجود ہوتی ہے, جس سے یقیناً سیکھنے کا بہت موقع ملا. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تخلیقی سفر پہلے شروع ہوا آپ کا یا یہ تحقیقی؟ دیکھیں اصل میں میری تو اب بھی کوئی تحقیق میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ میں بہت دعوے دار ہوں. میں طالب علم ہوں اور اسی اپنی طالب علمی کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر تو ہم نے شعر سے آغاز کیا. اچھا. تو شاعری وہ مختلف زمانوں میں ہمارے لیے وہ عزت کا ذریعہ بھی بنی رہی اور ہم مشاعروں میں آگے پیچھے بھی جاتے رہے. تحقیق کا کام تو تحقیق کے راستے کا مسافر تو ظاہر پی ایچ ڈی کے دوران وہ ہم بنے. اور اصل میں یہ شوق پیدا یہ ہوا کہ میں جب 3rd ایئر 4th ایئر میں تھا تو اس وقت میں نے پنجابی کو بطور زبان ایک سبجیکٹ کے میں نے رکھ لیا. ٹھیک ہے. اور جب پنجابی کی تاریخیں تذکرے میں نے دیکھے تو اس میں اٹک کا نام نہ ہونے کے برابر تھا. میں حیران ہوا کہ اتنا بڑا ضلع اور جس میں سکھ بھی رہے ہیں یا ہندو بھی رہے ہیں, مختلف قومیتیں رہی ہیں, صدیوں سے ہم کلام ہونے والی یہ زمین ہے, یہ کیسے محروم رہ سکتی ہے پنجابی کے اظہار سے. پھر میں نے وہ تلاشی جستجو کا سفر شروع کیا. تو یعنی انہی سالوں میں, ابتدائی سالوں میں میں نے ایک تذکرہ مرتب کیا جس میں شعر و ادب, پنجابی شعر و ادب کے حوالے سے 36-37 شخصیات میں نے متعارف کرائیں, جس میں ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, مسلمان بھی تھے. بڑی بات. اور وہ تذکرہ ضلع اٹک دے پنجابی شاعر کے نام سے وہ آیا. وہ میری اولین تحقیق تھی اور اس پر عین الحق فرید کوٹی نے اور اس پر شفقت تنویر مرزا نے اور اس پر پروین ملک نے اور ڈاکٹر شہباز ملک نے بہت اچھا لکھا بھی, داد دی اور میرے حوصلے کو بڑھایا. پھر وہ ہندو پاکستان کے مختلف اکابر نے اس کی بڑی تحسین کی. تو اس سے مجھے اپنے علاقے کے خد و خال کو اجالنے
اور وہاں جو مدفون خزینے ہیں ان کو منظر عام پر لانے اور مختلف شاعروں کو متعارف کرانے کا میرے اندر ایک ذوق ڈیولپ ہوا، اور پھر میں نے پنجابی کے رسائل میں، پنجابی کے اخبارات میں ان اپنے علاقے کے مشاہیر پر کام کا سلسلہ۔ تو جب میں پی ایچ ڈی کے بعد یہ تدریس چونکہ میں نے اختیار کر رکھی تھی، تو تدریسی ضرورتوں کے پیش نظر پھر میں اردو تحقیق کی طرف بھی آ گیا، اور الحمدللہ اس میں بھی میں نے مختلف مضامین لکھے، مختلف کتابیں تدوین کے عمل سے گزاریں، تو یوں ایک سلسلہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت پہلے بھی آپ کی تحریریں شائع ہوتی رہی ہیں شاعری کے عروض کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ آپ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا اس کا بھی موضوع یہی تھا کہ اردو غزل کا حیاتی اور عروضی مطالعہ۔ تو یہ بتائیے کہ یہ عروض جو ہے اس کا شوق آپ کو کیسے ہوا؟ کیونکہ ظاہر ہے جس فیلڈ کا شوق ہو اسی میں ہم تحقیقی کام کرتے ہیں، تو شاعری جب آپ نے شروع کی تو عروض کی طرف کیسے آپ آ گئے؟ دیکھیں، اصل میں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر آپ اس کے اسباب و عوامل اس طرح سے بیان نہیں کر پاتے، تو شاعری بہت ابتدا میں ہمارے شریک سفر ہو گئی جی، تو پھر بعد میں یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ اس کو کیسے ماپا جاتا ہے، اس کو کیسے گنا جاتا ہے، اس کو کیسے تولا جاتا ہے۔ تو یہ جو تجسس تھا اس نے مجھے علم عروض کا راستہ دکھایا۔ ظاہر اس وقت کوئی ایسا استاد مجھے میسر نہیں آیا جو میری اس علم میں میری رہنمائی یا رہبری کر سکتا۔ مختلف کتابیں میں پڑھنے لگا۔ جی، کتابوں کے پڑھنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ غلط کوئی فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، کسی غلط ڈائریکشن میں آپ سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ رہبر کی، رہنما کی، استاد کی ہر گام پر ضرورت رہتی ہے۔ تو میں نے وہ ابتدائی دور میں ایک تو میں نے نئی بحریں وضع کرنی شروع کر دی اپنی جو تخلیقی صلاحیت تھی اس کی بنیاد پر، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جو قواعد تھے تخطیط کے یا مختلف اصول تھے ان سے صرف نظر کر کے نئے اصول وضع کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اچھا، اس میں اگرچہ خرابی بہت ہوتی ہے لیکن اس تخریب سے ایک نئی تعمیر ضرور، ہاں، نئے راستے بھی کھلتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مباحث جو بعد میں نے پڑھے ان پر غور و فکر میں بہت پہلے کر چکا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ارکان کو اتنا رچا بسا میں نے لیا تھا کہ میں کوئی شعر پڑھتا میں فوراً اس کا وزن اس کے سامنے رکھ دیتا۔ یہ اس کے ساتھ میری وابستگی کا ایک سلسلہ تھا۔ تو بعد میں ظاہر ہے میں نے یہ دیکھا، چونکہ غزل سے مجھے مناسبت تھی تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہماری غزل کا جو سفر ہے، ایک صدیوں پر پھیلا ہوا سفر ہے، اس میں تکنیک کے تجربات کیسے در آئے، اس میں عروض کے تجربات کیسے آئے، اور کن کن ماہرین فن نے، کن کن شاعروں نے مختلف ادوار میں نئے تجربات کو فروغ دیا غزل میں، اور بعد میں اس کا اتباع ہوا۔ تو وہ جو میرا مقالہ تھا وہ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کے لیے پیش کیا، اور بعد میں اسے مجلس ترقی ادب نے لاہور سے شائع کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عروض کے حوالے سے جب آپ نے پی ایچ ڈی کی سطح کا مقالہ تحریر کیا تو اس دوران ظاہر ہے بہت سی نئی چیزیں آپ کے نالج میں آئی ہوں گی، تو یہ جو بنیادی بحور ہیں یہ کتنی ہیں؟ ان میں جو زحافات کے حوالے سے جن لوگوں نے بڑے اور گراں قدر کام کیے ہیں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے جو طلباء ہیں ان کو یہ اس انٹرویو سے فائدہ ہو سکے۔ جی، اصل میں یہ دیکھیں ایک مستقل علم ہے جی، اور صدیوں سے مستعمل ہے۔ جی، یعنی میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا یہ خیال ہے کہ عروض ایک بہت منظم علم ہے۔ بے شک، اگرچہ اس کے حوالے سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بہت پیچیدہ ہے اور بہت دور ازکار مطلب تعویلات ہیں، اس کے ضعفات کا ایک بہت بکھیڑا ہے اس میں، لیکن اس طرح کی مسائل تو ہر علم کے ساتھ ہیں۔ جی، ٹھیک ہے، اب کمپیوٹر کا علم ہے تو ظاہر ہے اس کی اپنی ٹرمینالوجی ہیں، جب تک آپ ان ٹرمینالوجی کو نہیں کھولیں گے تب تک آپ اس علم کی بنیادوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ خلیل بن احمد نے جو علم وضع کیا، ظاہر ہے اس کے نمونے تو پہلے سے موجود تھے، مختلف شاعروں کا کلام ان کے پیش نظر رہا، اور اس سے انہوں نے 15 بحریں استخراج کی بنیادی طور پر۔ بعد میں کچھ اہل فارس نے، ایرانیوں نے اس میں کچھ اضافے کر کے وہ کوئی 19 بحریں بن گئی۔
ٹھیک ہے. لیکن جو ترکی میں اور پھر اردو میں اور یہاں کی مسلمانوں کی زبانوں میں جن بہور نے بہت زیادہ چلن وہ کیا وہ 12 ہیں. اچھا. جو فارسی میں، عربی میں اور اردو میں یعنی یکساں مستعمل ہیں. کچھ خاص ہیں عرب سے، اچھا. کچھ خاص ہیں اہل ایران سے جی. یعنی فارسی سے. تو یہاں پر بھی ہمارے مختلف شاعروں نے اس میں تجربات کا سلسلہ جاری رکھا. جیسے نذیر اکبر آبادی کی جو بحر ہے، جی. بحر نذیر جس کو بعد میں نام دیا گیا، یا اسی طرح بحر میر ہے، جی. یا اس طرح کی کچھ ہندی چھندوں سے متاثر ہو کر بحریں ہماری اس میں شامل ہوئیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جتنا پیچیدہ علم عروض ہے اتنا ہی پیچیدہ دوسرے علوم اوزان ہیں. جی. جیسے پنگل ہے یا چھند شاستر ہے یا پروسوڈی ہے انگریزی جی. کا. تو یہ ظاہر ہے اس کے لیے ایک الگ ایک ریاضت درکار ہوتی ہے اور یہ سیکھا جا سکتا ہے. تو ان بہور میں بعض بہور ایسی ہیں جو بہت فراوانی کے ساتھ مستعمل ہیں جی. اور ہر عہد میں ان کو بہت زیادہ شاعروں نے وہ لکھا. وہ چند ایک ہیں. مثلاً وہ چاند وہ کون سی بحریں ہیں؟ مثال کے طور پر بحر حزج ہے. جی. وہ بہت کثرت سے استعمال ہوئی ہے ہمارے شروع سے لے کر اب تک اگر ہم شاعری کا مطالعہ کریں. اسی طرح بحر رمل ہے، اسی طرح بحر متقارب ہے. یہ بنیادی بحر کامل میں بہت لوگوں نے لکھا. بحر خفیف ہے، یہ بہت کثرت سے چھوٹی بحروں میں وہ شمار ہوتی ہے اور بہت کثرت سے ان میں لوگوں نے کلام کہا ہے. اگر ہم پوری اردو شاعری کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جو بہت زیادہ رواں دواں بہور ہیں وہ چند ایک ہیں. جی. 4-5 آپ کہہ لیں، ان کے 10 اوزان آپ کہہ لیں یا 15 اوزان کہہ لیں، یہ ہر دور میں مستعمل رہے. کچھ ایسے جو دقیق اوزان ہیں یا پیچیدہ ہیں جیسے بحر اس میں مختلف بہور میں، سری میں یا مجتس میں، یا وہ ذرا تجربے بھی لوگوں نے کیے ہیں جی. اور ان میں ارکان کی کمی بیشی سے بھی لوگوں نے تجربے کیے ہیں. جی. ان کا چلن اس طرح سے معاشرے میں نہیں ہے کہ ہر شاعر اس کی تقلید کرے یا ہر شاعر اس پر کلام کہے. تو وہ چند ایک ایسا ہے. یعنی جس ہمارے اردو شاعر نے سب سے زیادہ اوزان برتے ہیں وہ تعداد میں 32 بنتے ہیں. جی. 30-32 عمومی طور پر. جیسے فراق ہے، جیسے اس سے قبل ہمارے شاعر ہیں جنہوں نے فانی ہیں، اس طرح کے کچھ شعراء ہیں جنہوں نے کثرت سے، ناصر کاظمی ہیں. جی. تو یہ عمومی طور ہم نے دیکھا کہ کچھ جو بحریں ہیں ان کا جو آہنگ ہے اس کا اثر ہوتا ہے اور لاشعوری طور پر وہ تخلیقار کی سوچ پر، ذہن پر چھا جاتا ہے. ویسے میں مطالعہ کر رہا تھا، دیکھیں اب غالب کی جو دیوان غالب کی جو پہلی غزل ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن. اچھا اب وہاں اقبال کہہ رہے ہیں اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستان. تو وہاں پر غالب اقبال کے کلام میں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ فاعلات کے ارکان کچھ زیادہ آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آہنگ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ شاعر کو لاشعوری طور پر اپنے اثر میں لے لیتے ہیں اور کچھ بحروں کا استعمال کچھ شعراء کے ہاں اپنے زمانوں میں زیادہ رہا ہے. ظاہر ہے آپ نے تو اس کا بڑا وسیع مطالعہ کیا اپنے مقالے کے لیے بھی. تو یہ بتائیے کہ یہ جو بعد کے جدید شعراء غزل کے آئے ہیں ان کے ہاں بھی وہی بہور زیادہ مستعمل رہی ہیں جو اساتذہ میں، غالب میں یا ولید اکنی میں یا میر میں تھیں، یا کچھ تبدیلی آئی ہے وقت کے ساتھ ان کے ہاں؟ دیکھیں میں ابھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہماری اردو شاعری کا اگر ساری شروع سے اب تک کا مطالعہ ہم کریں جی. تو چند بہور ایسی ہیں جو بہت فراوانی کے ساتھ، بہت تسلسل کے ساتھ استعمال میں رہی ہیں. لیکن کمال شاعر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بحروں کا مزاج تبدیل کرنے پر قادر ہو. یعنی جو بڑا شاعر ہوتا ہے، جس بڑے پیڈسٹل پر وہ کلام کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق بحروں کا رنگ بدل دیتا ہے. جیسے میر ہیں، میر نے بعض ایسی رواں دواں بحروں میں بھی ایسا گریہ پیدا کر دیا ہے، ایسے درد کی فضا پیدا کر دی ہے جو بعد میں اقبال نے جب ان میں کلام کہا تو اس میں جوش جذبے کی ایک نئی آواز شامل کر دی. وہی جن میں میر نے درد دل کی وہ بات بیان کی تھی، اسی بحر میں انہوں نے جوش و جذبے کا اور
تحرک کا اور ایک مردانہ انقلاب کا درس جو ہے وہ انہی میں دیا. تو یہ میں نے یہ جانا ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے یہ سمجھا کہ شاعر بڑا وہ اپنے یہ ٹولز جو ہیں یہ مختلف ظاہر ذرائع ہیں, مختلف چیزیں ہیں کہ استعارہ ہے, تشبیہ ہے, یا اور جو محسنات شعری ہیں یا بہور ہیں یا لفظیات ہیں, اس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق جب استعمال میں لاتا ہے تو وہ اس کا قد و قامت پھر بڑا ہوتا ہے. یعنی بعض ہر آدمی ظاہر یہ قدرت نہیں رکھتا. جی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے شعراء کی توسیع کرتے رہتے ہیں, انہی کے گرد جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اب یہ تو آپ نے یہاں پر یہ وضاحت فرمائی کہ شاعر جو ہے وہ اس کا مزاج جو ہے آہنگ کا چینج کر دیتے ہیں اپنی سوچ کے ذریعے, کہ اقبال نے اس میں انقلاب اور اس کا درس دے دیا, میر نے جو ہے وہ اس میں درد پیدا کر دیا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ بحریں جو ہیں وہ شاعر کی سوچ پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ان کی جو مثال کے طور پر حزج ہے, وہ حزج کہتے ہیں تیتر کی آواز کو. اس میں ایک خاص طرح کی یعنی نغمگیت اور ایک خاص طرح کی موسیقیت موجود ہے. جب آپ اس میں کوئی مصرع موضوع کریں گے تو اس کا جو ردم ہے یا اس کا آہنگ ہے وہ آپ کو کسی نئے شیڈ کی طرف لے جائے گا یقیناً, اس کے اثرات یقیناً ہوں گے. ہاں یہ ہے کہ جب آپ اس کو کثرت سے استعمال کرنے لگ جائیں گے پھر وہ آپ پر منکشف ہونے لگ جائے گا, اور پھر آپ اس میں کوئی اپنی ہنرکاری سے اپنی کوئی تجربے سے اس میں کوئی اضافہ کر پائیں گے, اس میں کوئی نیا رنگ یا کوئی نیا شیڈ آپ اس میں شامل. جیسے دیکھیں نا لفظ ہے تو ہر لفظ ایک وزن میں تو یقیناً وہ ہے, لیکن ہم ایک لفظ کی جگہ پر دوسرا لفظ چاہے وہ اس کا ہم آہنگ ہی کیوں نہ ہو, ہم وزن ہی کیوں نہ ہو, وہ نہیں رکھ سکتے. اس سے مصرے کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے, اس سے جو ورائے معنی بات چل رہی ہوتی ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے. یہ کلفت کا لفظ, غم کا لفظ, درد کے لفظ, یہ سارے قریب معنی کے حامل ہیں. لیکن جہاں دکھ آئے گا وہاں غم نہیں آ سکتا, جہاں غم آئے گا وہاں درد نہیں آ سکتا. یعنی اگر وزن کا وہ نہ بھی ہو تو پھر بھی ان کے الگ الگ معنوی دائرے ہیں. تو اب یہ بڑا شاعر ہوتا ہے, وہ اپنی لفظیات کا بھی پارک ہوتا ہے. وہ جب غالب یہ کہتے ہیں کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے, تو گویا وہ معنوں کے انہی جہانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ لفظ کے محمل زرتار میں خوبان خیال کہیں مستور کہیں چہرہ کشا ہوتے ہیں, کہیں وہ اظہار کرتے ہیں, کہیں وہ ملفوف کر دیتے ہیں, اور اس ملفوف کرنے میں بھی ایک حسن بہرحال ہے اور ایہام کے اپنے معنی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ بھی شعر و ادب کی دنیا کو زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. جی اب عام قاری جو ہے وہ تو جسٹ شعر کو پڑھ لیتا ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے, وہ اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو اس کی نغمگیت ہے وہ کار فرما ہے, اس کا بھی اثر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے یہ چونکہ آپ ماہر ہیں عروض کے, اس لیے تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ اب ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. اب میں کئی دفعہ خیال کرتا ہوں کہ شاید یہ جو مضمون انہوں نے باندھا ہے یہ اس بحر کے علاوہ کسی اور میں اتنا شاید مزہ ہی نہ دے. جی بالکل صحیح. اس کا جو آہنگ ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, وہ کیسا, اس میں دیکھیں نا ایک جو جذبہ ہے بالکل اس آہنگ میں موجود قدم ہے, قدم آگے بڑھتا ہے بالکل اور وہ پڑھنے والے کو متوجہ بھی کرتا ہے. بالکل اور اگر وہ اسی بات کو اگر شاعر کسی اور بحر میں کہتے تو شاید وہ اس میں وہ اثر نہ ہوتا. ٹھیک فرمایا. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ شاعر کا جو اسلوب ہے اس کو بنانے میں اور اس کو وضع کرنے میں بھی آہنگ کا اور بہور کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جی ظاہر ہے. مثلا دیکھیں نون میم راشد نے زیادہ تر جن ارکان کو متقارب کا استعمال کیا ہے اور وہ اس کی پہچان بن گئی ہے, اور اسی طریقے سے جو نون میم راشد کے بعد کے لوگ ہیں, مجید امجد ہیں اور میرا جی ہیں, ان لوگوں نے جو وہ بحر میر کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا اور بڑھتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا ایک اسلوب اور پہچان بنتی چلی گئی ہے. میر کے بھی ہاں خیر وہ بحر جو ہے پتا پتا بوٹا بوٹا وہ ان کی پہچان, اور اب تک ہم اسے بحر میر کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چند ایک مخصوص بحروں میں
کوئی شاعر زیادہ اپنا تخلیقیت کو استعمال کرتا ہے، تخلیقی کام کرتا ہے، تو کیا وہ اس کی پہچان نہیں بن جاتی؟ دیکھیں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں ادب جو ہے وہ بہت متنوع صفات کا حامل ہوتا ہے. جی. ہر خیال اپنے ساتھ ایک مخصوص پیٹرن لے کر آتا ہے. اچھا. ایک مخصوص یعنی دیکھیں نا، جو افسانہ نویس ہیں وہ بھی تخلیقی سطح پر سفر کر رہے ہوتے ہیں. جی جی. اور جب وہ کہانی میں وہ اس کو اپنے خیال کو، اپنے اس احساس کو شامل کرتے ہیں تو ایک نئی فضا خلق کرتے ہیں. جی. اسی طرح جب شاعر ہے وہ ایک موضوع پر نظم کہہ رہا ہے، جی. جب وہی خیال، وہی جذبہ اس کا کہیں غزل میں ڈلے گا تو اس کے لیے تقاضے اور ہیں. واہ. جب وہ نظم میں اپنا اظہار کرے گا تو اس کی صورت اور ہو. اچھا، کچھ لوگوں کی طبیعت میں کوئی خاص اوزان یا کوئی خاص بہور جو ہیں وہ اتنی رچ بس جاتی ہیں کہ اس میں وہ بار بار یا اکثر کلام کرتا ہے. جی. وہ یقیناً اس کی شناخت بن جاتی ہیں. جی. بعض شعراء ہیں جو مثلا چھوٹی بہور میں اپنا ہنر دکھاتے ہیں. جی. اور کثرت سے انہوں نے چھوٹی بہور کے استعمال کو وہ کیا ہے، اب وہ شناخت بن جاتی ہیں. صحیح. اسی طرح بعض ایسے شعراء آپ کو دیکھے نظر آئیں گے کہ جن کے ہاں متوسط اوزان اور بعض کے ہاں طویل اوزان یا بڑی بیریں جو ہیں وہ تو جو بھی اپنا اس کو اپنا وہ بناتا ہے، اس کے استعمال کی قدرت اس کے ساتھ مطلب جڑ جاتی ہے. اور پھر لوگ حوالے کے طور پر یاد کرتے ہیں کہ فلاں کی بیروں میں یہ ہے، فلاں اس طرح کی بیریں استعمال کرتا ہے، فلاں کی بیروں کا رنگ اس طرح کا ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے غزل کی حید کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا ہے، تو اس میں کوئی نئی چیزیں ظاہر آپ کے سامنے تحقیق کے دوران آئی ہوں گی. جی. اور اس کی فارمیٹ کے حوالے سے تجربات بھی ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے، ادب کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے ذرا اس پر روشنی ڈال دیجیے. اصل میں جیسے میں نے گزارش کی کہ غزل شروع سے ہی اردو ادب کا وہ حصہ بنی. جی. چونکہ فارسی کی توانار روایت اس کی عقب میں موجود تھی، اس کی پشت بنائی کے لیے موجود تھی، اور بڑے بڑے ہمارے معروف شعراء جیسے سعدی ہیں، جیسے حافظ ہیں، جیسے روم ہیں، ان کے اثرات یہاں کے معاشروں پر بہت زیادہ تھے. بے شک. اس لیے ابتدا میں ہی غزل کو وہ بنا بنایا سانچہ یا وہ بنی بنائی لفظیات کا نظام یا وہ بہور کا وہ پورا نظام وہ ورثے میں ملا. لیکن جو ہمارے قادر الکلام شعراء تھے انہوں نے مختلف عہد میں ان اوزان میں بھی اضافے کیے، ان خیالات میں بھی اضافے کیے، اس کی ڈکشن میں بھی اضافہ ہوا، اس کے مختلف جو محسنات شعری ہیں ان میں بھی تغیر اور تبدل ہوا. تو میں نے اپنے مطالعے میں یہی بات پیش نظر رکھی کہ کون سے اوزان کس عہد میں مستعمل ہوئے. اچھا. اور کس عہد میں لفظیات. میرا جو موضوع تھا وہ صرف عروض نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ تکنیک تھا اور ساتھ ہیئت بھی تھا. تو ہیئت کی بھی بعض تجربات ہوئی، جیسے مستضاد غزلیں لکھی گئیں، جیسے غیر مرتف غزلیں لکھی گئیں. بعد میں جو تجربات غزل کے نام پر ہوئے، آزاد غزل کے نام سے، ان کے اگرچہ ہم حق میں نہیں ہیں اور میں نے وہاں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، اور بھی ہمارے بہت سارے اساتذہ نے اس کو وہ تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ غزل کا وہ ایک مخصوص نظام ہے، اور جب ہم اس سے باہر نکل آتے ہیں تو غزل کی وہ جو رنگت ہے وہ مندمل ہونے لگتی ہے، اس کا رنگ خراب ہونے لگتا ہے. تو وہ میں نے تجربے، مثال کے طور پر ایک شاعر نے ارکان کے اضافے سے، ارکان کو گھٹا کر، کہیں نئے ضعفات کے استعمال سے، کہیں دو بیروں کو جو ہم مزاج تھیں ان کے ارکان کی باہمی آمیزش سے کوئی نیا وزن تخلیق کیا، کوئی نیا وزن تراشا، اور اس میں وہ پہلی بار اس سخن سرا ہوا. تو بعد میں اس کے اس کام کو قبول بھی کیا گیا اور بعض کے شعراء نے اس پر لکھا بھی، تو یعنی وہ مستعمل ہو گیا. تو ایسے تمام تجربات جو مختلف بڑے اساتذہ کے ہاں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یا ان کے شعر و ادب پر جو ان بہور کے اثرات ہیں، یا جیسے میں نے ابھی مزاج کی بات کی تھی، تو وہ جو مزاج سازی انہوں نے کی ہے مختلف کلاکاروں نے، مختلف فنکاروں نے، مختلف اساتذہ نے، اس کی طرف بھی میں نے اس میں اپنے اشارے کیے ہیں. اور جو ہندی اوزان یا ہندی بہور کے اشتراک سے جو اوزان وضع ہوئے ہیں،
اور جن کا چلن مختلف شاعروں کے ہاں میں دکھائی دیتا ہے، وہ ان کی طرف بھی میں نے اشارہ ڈاکٹر صاحب علم روز کے حوالے سے بہت مفید باتیں آپ نے بتائیں. اچھا یہ بتائیے کہ اس علم کے حوالے سے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نیا کام کیا یا اچھا اور بڑا کام کیا؟ چند ایک نام گنوا دیں آپ. دیکھیں عروض کی جو اشاعت اور ترویج ہے وہ تو شروع سے یعنی اردو کے سفر کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے کہ ہمارے بعض رسائل منظوم بھی لکھے گئے مختلف بہور کی وضاحت کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں، اور خاص طور پر 1857 کے بعد جب یہ ہدف تنقید بنا عروض، تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے بہت اچھا کام بھی کیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قادر بلگرامی کی کتاب جو قواعد العروض ہے وہ بہت یعنی اس علم کی بنیادی کتابوں میں اس کو رکھا جا سکتا ہے. اور بعد میں اور بہت سارے لوگوں نے تجربات کیے اور علم عروض کی تاریخ مرتب کرنے کی کوشش کی، اور مختلف بہور پر بڑی تفصیل کے ساتھ تحقیق کا نظام اور اس کے اصول اور قواعد وضع کیے. جیسے مولوی نجم الغنی ہیں، انہوں نے بحر الفساد کے میں عروض پر جو حصہ ہے وہ بہت غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں، کہیں کہیں مسائل وہ ہر کتاب کے ساتھ ہیں، صحیح، لیکن ان کی اس عطا سے، ان کے اس کام سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ 20ویں صدی میں آپ دیکھیں تو بہت سارے، جیسے یاس جگانا چنگیزی کا رسالہ ہے چراغ سخن کے نام سے، یا سیماب اکبر آبادی ہیں، یا اور بہت سارے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے رسائل لکھے. لیکن جو صحیح معنوں میں عروضی معاملات پر گفتگو ہے وہ ہمیں ان لوگوں کے ہاں دکھائی دیتی ہے جو اس کو سمجھنا چاہتے تھے اور اس کی تجدید کرنا چاہتے تھے، اس کے اندر نئے زمانے کا رنگ رس شامل کرنا چاہتے تھے. جیسے ابتدا میں آپ دیکھیں گے 20ویں صدی کے آغاز میں ہی اس طرح کی بہت ساری کوششیں ہمیں دکھائی دیں. ناظم طباطبائی سے لے کر اور عظمت اللہ خان صاحب اور اس طرح کے جو ہمارے مشاہیر تھے، مسعود حسین خان صاحب، ان لوگوں نے وہ کیے تجربات یا مباحث چھیڑے. بعد میں یعنی آپ دیکھیں کہ پروفیسر عنوان چشتی ہیں، یا ہمارے ہاں جابر علی سید ہیں، یا سید قدرت نقوی ہیں، یا اور اس طرح کے جو اصحاب علم ہیں، انہوں نے ان مباحث کو زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اور عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق سمجھنے کی اور اس پر اظہار خیال کرنے کی کوشش کی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ضمن میں اپنا کنٹریبیوشن. جی ڈاکٹر صاحب، اکثر یہ کہا جاتا ہے اور ہم نے بھی یہی پڑھا ہے کہ عام بول چال اور گفتگو کو شاعری سے جو چیز منفرد کرتی ہے وہ اس کا آہنگ اور اس کا ردھم ہے، یہ بہور اور اوزانی ہے جو اس میں نغمگیت پیدا کرتے ہیں. تو پھر یہ جو سفر نظم کا شروع ہوا ہے، پابند نظم سے معرہ اور سونیٹ اور پھر آزاد نظم، یہاں تک تو آہنگ اور وہ اوزان ہم سمجھ میں آتے ہیں. لیکن جب یہ نثری نظم کی طرف آتی ہے تو اس میں وہ میں نے دیکھا ہے کہ شاعر بالکل بغاوت کر گئے ہیں اور انہوں نے وہ آہنگ اور وہ اوزان اور سب وہ ارکان چھوڑ دیے ہیں. تو آپ کیا اس حق میں ہیں؟ کیا ہم اس نثری نظم کو بھی شاعری کے اس پیمانے پر لا کے بات کر سکتے ہیں کہ یہ شاعری ہے یا نہیں؟ دیکھیں اصل میں شاعری کا جو جہاں تک تعلق ہے اس کی ابھی تک کوئی حتمی اور کوئی یعنی فائنل آپ تعریف نہیں کر سکتے. اچھا. کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جذب و احساس کا جو رنگ ہے وہ ادب ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی پابند اس میں ہو. ویسے تو جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ کسی نہ کسی ردم کا، کسی نہ کسی وزن کا وہ حامل ہوتا ہے. جی. تو نثری نظم ابتدا میں وہ نثر لطیف کے نام سے بھی لکھی جاتی رہی. صحیح. اور ہمارے ادبی رسائل میں اس کو پراپر شائع کیا جاتا رہا. یعنی میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پروفیسر غلام جیلانی برق تھے، ڈاکٹر غلام جیلانی، وہ اگرچہ شاعری بہت زیادہ انہوں نے نہیں کی لیکن انہوں نے بھی نثر لطیف کے عنوان سے کچھ نظمیں اس طرح سے وہ انہوں نے وضع کی. ان نظم ان معنوں میں آیا کہ اس میں ایک مربوط ایک خیال جو ہے وہ مصرع بمصرع یا لفظ بلفظ سفر کر رہا ہوتا ہے.
اس کے اندر ایک نظم، خیال جو ہے خیال کا جو نظم ہے، خیال کا جو دائرہ ہے وہ اس کے اندر چونکہ مکمل آ رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک مخصوص پیٹرن وجود میں آتا ہے. جس طرح غزل کی اپنی ایک شناخت ہے، یا نظم کی جس طرح آپ نے بات کی کہ پابند نظم ہے، اور اگر وہ مثلث کی حیث میں ہے تو مثلث کے تقاضے پورے کرے گی، اگر وہ مسدس کی حیث میں ہے تو مسدس کا تقاضا پورا کرے گی. اسی طرح جو نثری نظم کے عنوان سے ہے، بعض ہمارے بہت سارے لکھنے والوں نے اس بات کو جانا نہیں ہے کہ اس میں جو نظم کا قالب ہے وہ تو پورا ہو نا. اگر اس میں اوزان کا آپ التزام نہیں کر رہے، اس میں قافیے کا آپ نے التزام نہیں کیا، تو اس کے اندر خیال تو کم از کم وہ ایک سفر کر رہا ہو نا. یعنی مصرع اگر وہ لخت ہے، اور اگر اس کے ہر مصرے میں ایک نئی اکائی وجود میں آ رہی ہے، اور ہر اکائی جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں رکھتی، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو پھر محض ٹکڑے جمع کر دینے کا نام ہے. یا پھر کچھ نثری نظمیں میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جن میں کوئی پوئٹک ڈکشن، کوئی شاعرانہ الفاظ کوئی استعمال نہیں کیے گئے. جیسے بیان شعری لباس میں جب سامنے آتا ہے تو وہ چاہے نثری نظم ہو وہ خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے. تو بالکل روکھی پھیکی صحافیانہ گفتگو عام بول چال کو اوپر نیچے وہ وقفوں سے لکھ دینے کو تو وہ نثری نظم مجھے تو وہ جی اس طرح کے بہت سارے مباحث ہیں، اور ظاہر ہے اس کے جو دعوے دار ہیں ان لوگوں نے بہت زیادہ وہ کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تجربے کرنے سے کوئی نیا راستہ نکل آتا ہے. صحیح. اور جب ظاہر ہے کہ سنجیدہ تخلیقار اس کو وہ قبول نہیں کرے گا، لیکن سائنٹ ختم ہو گئی، اگرچہ وہ پابند صورت میں تھی. اسی طرح لیمرک تھے یا کینٹوز تھے، ان کا چلن نہیں رہا، اس لیے کہ وہ صنف کا ہماری معاشرت کے ساتھ، ہمارے سماج کے ساتھ کوئی جذباتی تعلق نہیں پیدا ہو سکا. صحیح. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ اردو میں مائع لکھنے والے بہت، اگرچہ آپ نے بھی لکھے اور بہت سارے لوگوں نے لکھے، لیکن اس طرح سے اس کی جڑیں پیوست نہیں ہو سکی. اسی طرح ہائیکو ہے، اس میں لوگوں کے بہت مجموعے بھی آ گئے ہیں اور کئی سالوں سے وہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کا سفارت خانہ بھی اس کو پروموٹ کرنے میں مقبولیت نہیں ملی. وہ اس میں وہ رچاؤ نہیں آ سکا جو ہمارا تہذیبی رچاؤ ہوتا ہے، وہ اس میں اظہار نہیں کر پایا کیونکہ وہ ہمارے کلچر کا شاید حصہ نہیں تھے. بالکل. اور مائیا بھی چونکہ وہ دیہاتی رنگ ڈھنگ کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے. جی بالکل، اس کا اپنا ایک فیم ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اس کا اپنا ایک کلچر ہے. مقبولیت اسے ملی، اور شہری جو یہ ثقافت ہے اس کے ساتھ وہ میل نہیں کھاتا، اس لیے وہ یہاں قبول عام نہیں مل سکا اسے. تو یہی نثری نظم کا بھی صورتحال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک تخلیقار ہے وہ ویسے گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو بھی کوئی نہ کوئی معنی رکھے گی. اگر وہ نثری نظم کے پیٹرن پر کچھ اظہار خیال کرتا ہے اور کوئی اچھی بات کرتا ہے تو یقیناً اس کی پذیرائی بھی ہوگی، لیکن اس کو اس طرح سے قبول عام نہیں مل سکتا جیسے غزل حکمرانی کرتی رہی ہے، جیسے نظم کا ایک زمانے میں بہت چلن رہا ہے. لیکن میں اب ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نظم نے میرا خیال ہے اپنا سفر مکمل کر لیا ہے. اب پچھلے کئی سالوں سے وہ تکرار محض کا وہ شکار چلی آ رہی ہے. غزل میں اب بھی آپ دیکھیں تو ہمارے کئی تازہ کار شعراء نئے زاویے اور نئے رنگوں کے ساتھ مطلب میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اس کی حیت اور اس کا فریم جو ہمیں مل جاتا ہے بنا بنایا، اور مخصوص چند بہرے ہیں جن میں ہم آگے نہیں نکل سکتے ان کو استعمال، لیکن اس کے باوجود نئے اور تازہ اشعار سننے کو ملتے ہیں. اور مجھے کئی دفعہ یوں لگتا ہے کہ وہ غزل کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے نظم کی. نظم نے سفر مکمل کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن بہت بڑے بڑے نام اس میں آئے بھی اور چلے بھی گئے، لیکن اس کے باوجود بہت سے نکات ہمارے یہ کہتے ہیں کہ غزل میں آپ آگے نہیں سفر کر سکتے، یہ روایت ہے اور یہ اس کا مخصوص ایک فریم ہے، آپ پابند ہو جاتے ہیں. نظم کے حق میں لکھنے والے یہ کہتے ہیں، اور نظم جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں غزل کی بھی ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے نظم کے شعراء جو ہیں جنہوں نے کچھ غزلیں لکھی اور کچھ نظمیں بھی لکھی اور اچھی بھی لکھی، تو وہ بھی ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو غزل کا شاعر کہلوانا پسند اس لیے کرتے ہیں کہ شاید انہیں بھی احساس ہو گیا کہ غزل جو ہے اس کا یہ زیادہ وزن رکھتی ہے، اس کا زیادہ پلڑا بھاری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے غزل زیادہ لکھی یا نظم؟ دیکھیں میں تو نظم نہیں لکھتا. اچھا آپ نہیں لکھتے؟ اگر لکھی بھی ہے تو وہ پابند شکل میں ہے، اور اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ غزل کا رنگ یا غزل کے اثرات زیادہ ہیں.
अच्छा میں وہ نظمیں ضرور پڑھتا رہا ہوں، نظم کا میں قاری ضرور رہا ہوں، اور میں نے یعنی مجید امجد کو بھی پڑھا، میں نے نون میم راشد کو بھی پڑھا، میرا جی کو بھی پڑھا، اور اختر حسین جعفری کو بھی پڑھا، اور ہمارے جو جدید شعراء ہیں ان کو بھی میں اپنے توفیق کے مطابق مطالعہ کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعر کی بنیادی جو ادب کی بنیادی وہ صورت ہے وہ جمال آفریں ہونی چاہیے۔ بے شک۔ نظم کے بہت سارے اب جدید شعراء چاہے وہ کائنات کی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جی ان باتوں سے میرا کیا علاقہ ہے، میری اس کے ساتھ کیا جذباتی اٹیچمنٹ ہے، یعنی ایسے غیر دیدہ نادیدہ منطقے وہ اپنی نظم میں اگر لاتے ہیں، یا کوئی ایسی وراء کوئی باتیں وہ کرتے ہیں، یا ماورائی باتیں وہ کرتے ہیں جن کا میرے روز و شب کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی میں اس کے ساتھ جذباتی طور پر کبھی جوڑ نہیں سکتا۔ جی یہ جو بات آپ نے کی، غزل نے صدیوں حکمرانی کی ہے۔ جی اچھا، اب جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غزل کے ویسے مخالف ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ادیب، ایک تخلیق کار، ایک معاشرے میں سانس لینے والا آدمی اپنے ارد گرد کے مسائل سے غافل ہو جائے؟ ہاں بالکل صحیح۔ ہاں، طریقہ غزل اپنا دیتی ہے، جی وہ معروضیت کو اس طرح سے بیان کرنے پر وہ زور نہیں دیتی، وہ بالکل اس کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اس کرب کو، اس تکلیف کو، اس مسئلے کو، اور اظہار کے لیے اپنا وہ پیمانہ دیتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ خواجہ میر درد کا اور میر تقی میر کا جو زمانہ ہے، کتنے کرب و آلام کا زمانہ ہے، ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے، شہر آباد برباد ہو رہے ہیں، طوائف الملوک کی جگہ جگہ پر ہے۔ اب اس کا اظہار شاعرانہ غزل میں شاعر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب جینے کے ہاتھوں جو مر جانا ہے یہ اتنا بلیغ ہے کہ اس پر میں سارا دن گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن یہ وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ 5 آدمی مر گئے، 10 آدمی ہلاک ہو گئے، یا کوئی سامنے کا منظر یا کوئی سامنے کی معروضی باتیں حقائق کو وہ اس طرح سے، یہ جیسے غالب دہلی کے حالات میں ہیں، اور باہر وہ جنگ کے وہ ہیں، اور وہ غدر ہے، اور وہ اندر بیٹھ کے لکھ رہے ہیں کہ منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، آپ وہ تنہائی کے عالم کو یوں بیان کر رہے ہیں۔ تو غزل میں یہ بات کہی جا سکتی، نظم میں نہیں۔ اس کی اپنی چونکہ علامتیں ہیں، اس کا رموز کا ایک نظام ہے، جب تک وہ نہیں کھلے گا۔ آپ دیکھیں وہ علامتیں لمحہ بلمحہ حالات کے تحت وہ بدل رہی ہیں، ان کا معنی بدل رہا ہے، ان کا دائرہ جو احساس ہے وہ پھیل رہا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو آپ نے تو مطالعہ کی بات کی کہ صاحب مطالعہ لوگ، ان کا مطالعہ نہیں ہے، وہ غزل سے ہٹ گئے ہیں، مطالعہ تو مانگتی ہے، لیکن ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ غزل کہلوانے کے لیے نا مضبوط توانا اعصاب بھی چاہیے۔ توانا اعصاب والے لوگ جو ہیں، اور ظاہر توانا اعصاب والے لوگ کا حافظہ بھی ہوگا، ان کا مطالعہ بھی ہوگا، تو وہ اچھی اور شاندار غزل لکھ سکتے۔ لیکن منیر نیازی فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی بات سن کر مجھے یہ وہ یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ غزل کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے ساتھ غزل مذاق کرتی ہے۔ بے شک۔ تو وہ بڑے، اگرچہ بظاہر یہ ہنسی کی بات ہے، لیکن جیسے وہ جمال نے کہا تھا نا کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات چھپانی ہے، ایک بتانی ہے، تو اس کا اپنا ایک نظام ہے نا، جب تک آپ اس نظام کو اس کی اچھا یہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے بالعموم لوگ گریزاں ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ یہ روایت آشنا ہے یا غزل کی روایت سے یہ آشنا ہے، تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی اتھک اس کو شاید خیال کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ غزل کے صدیوں پر پھیلے ہوئے تجربات آپ کی نگاہ میں ہیں، تو آپ کنگال کیسے ہو سکتے ہیں، یا اس سے آپ اس سے جڑے ہوئے رہے بغیر آپ اچھی چیز نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں نا، آپ نے ولی دکنی کا مطالعہ کیا تو آپ کو پتہ چلا۔ اب ولی دکنی کا ذکر آپ نے کیا، ولی دکنی کہتا ہے کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ تو یہ بات آپ دیکھیں کہ اس کا جو لفظ و معنی کا ادراک ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کا جو احساس ہے، وہ صدیوں سے، پھر اس کی تشبیہیں اتنی انچھوئی ہیں کہ ہماری پوری اردو شاعری میں اس طرح کی تشبیہ کوئی نہیں آیا کہ ولی اس گوہر کان حیا کی کیا کہوں خوبی، میرے گھر اس طرح آتا ہے جاؤں سینے میں راز آوے۔ آپ دیکھیں
اس کے اندر جو نزاکت ہے، نزاکت شعر ہے، نزاکت خیال ہے، وہ کتنی عمدگی کے ساتھ اس نے بیان کر دی ہے۔ واہ واہ واہ، وہ شعر بھی کیا ہے، وہ لب پہ دل بھر کے جلوہ گر ہے خال یوں خال، یا حوض کوثر پہ جوں کھڑا ہے بلال۔ ہاں، کیا کتنی شاندار سبحان خوبصورت بات کر دی انہوں نے۔ مسند گل منزل شبنم ہوئی، واہ دیکھ رتبہ دیدہ بیدار کا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ تو ڈاکٹر صاحب مزید گفتگو کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑا سا بوریت ختم کرنے کے لیے آپ کا جو شعری مجموعہ ہے اس میں سے ہمیں کوئی کلام آپ سنا دیجیے۔ بسم اللہ۔ تو گویا ہم بہت بور باتیں کر رہے تھے۔ نہیں، تھوڑا ناظرین کا بھی احساس ہے نا مجھے۔ یہ ایک غزل آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں اور آپ کے سننے والوں کی۔ جی، ہم جنوں پیشہ کہ رہتے تھے تیری ذات میں گم، واہ ہم جنوں پیشہ کہ رہتے تھے تیری ذات میں گم، کیا کہنے، ہو گئے سلسلہ گردش حالات میں گم، واہ واہ واہ، عرصہ وصل میں بھی حرف تمنا نہ کھلا، واہ عرصہ وصل میں بھی حرف تمنا نہ کھلا، واہ، حسن الہام رہا پردے آیات میں گم، واہ حسن الہام رہا پردے آیات میں واہ گم۔ واہ واہ، اور شعر دیکھیے کہ عقل انگشت بدنداں ہے، نظر حیراں ہے، کیا کہنے، عقل انگشت بدنداں ہے، نظر حیراں ہے، کون سی چیز ہوئی ارض و سماوات میں گم، واہ واہ واہ، کون سی چیز ہوئی ارض و ارض و سماوات میں گم، اور کتنے کنعان ہوئے واہ، خواب زلیخا میں اسیر، آہا، کتنے کنعان ہوئے خواب زلیخا میں اسیر، کتنے یعقوب رہے ہجر کے صدمات میں گم، واہ 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 واہ، اور کوئی مائل بس سماعت نہ ہوا صد افسوس، واہ کوئی مائل بس سماعت نہ ہوا صد افسوس، نغمہ درد رہا سینہ جذبات میں گم، واہ واہ، نغمہ درد رہا سینہ جذبات میں گم، کیا کہنے، اور میں تیرے شہر سے گزرا ہوں آہا، بگولے کی طرح، واہ واہ، میں تیرے شہر سے گزرا ہوں بگولے کی بگولے کی طرح، اپنی دنیا میں مگن اپنے خیالات میں گم، واہ میں تیرے شہر سے گزرا ہوں بگولے کی طرح، واہ، اپنی دنیا میں مگن اپنے خیالات میں گم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ یہ تصنیفی کاموں کی طرف آئے، تصنیف و تالیف کی، تو سب سے پہلے کون سی کتاب آپ کی سامنے آئی؟ دیکھیں، میں جب طالب علم تھا اور 10ویں کا طالب علم تھا تو میں نے باقاعدہ شاعری کی طرف رجوع کیا۔ اس سے پہلے بھی میں کچھ لکھتا تھا، لیکن باقاعدہ جب اساتذہ کو دکھانے لگ گیا جی، تو میرا مجموعہ ایک طالب علمی کے زمانے میں آغوش گل کے نام سے چھپا۔ اچھا، آغوش گل، آغوش گل یہ ابتدائی بالکل عہد کی شاعری ہے، جی، اور ظاہر ہے اس میں وہ کمی بیشی بھی ہوگی اور وہ سارا سلسلہ ہوگا، لیکن اس میں جذبے کا ایک بہت والہانہ اظہار ہے، اظہار ہے، اور وہ بالکل فطری شاعری اس میں ہے۔ یعنی اس میں بعض شعر تو اس طرح کے ہیں کہ بے ساختہ کہے ہوئے، جیسے دل سپرد حضور کر بیٹھے، واہ، ہم یہی تو قصور کر بیٹھے، کیا کہنے، یا دل ہمارا گھر بنا خدشات کا، زندگی ہی نام ہے آفات کا، کیا کہنے، توڑ دو نہ رنگ عالم کا فسون، آہا، ہے تقاضا ہم سے اب حالات کا۔ یہ بالکل ابتدائی دور کی وہ چیزیں ہیں۔ اس کے فوراً 1-2 سال بعد میرا ایک غزل کا مجموعہ چھپا، ابھی تک تم نہیں سمجھے کے عنوان سے۔ اچھا، اس میں بھی غزلوں کا آپ دیکھیں گے تو اس میں ذرا جذباتی فضا بھی ہے، اور وہ جو انقلابی ایک رنگ ہوتا تھا، جی، اور اس کو لئے لکھنے والے زیادہ پسند بھی کرتے تھے، تو اس طرح کی کہ حق بات کو ہر حال میں حق بات لکھا کر، ناشاد جو کٹ جائیں تیرے ہاتھ تو کیا ہے، واہ، حق بات کو ہر حال میں حق بات لکھا کر، واہ واہ، پہنچے نہ جہاں صبح و مساء تازہ ہوائیں، ان بند مکانوں کو حوالات لکھا کر۔ واہ، یہ جو باہر کا منظر تھا یا معروضیت تھی وہ اس میں زیادہ ہوگی،
تو وہ ابتدائی منظرنامہ تھا. پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ میں نے ضبط کیا, یعنی کہ شاعری کو بہت زیادہ عام نہیں ہونا چاہیے, یا اس کو وہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر ایک رمزیت ہونی چاہیے, اس کے اندر ایک حسن کلام کا رنگ وہ موجود ہونا چاہیے. تو پھر بہت بعد میں 2009 میں میرا مجموعہ رنگ کے عنوان سے چھپا. اور ہمارے جو اساتذہ ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, جو شعراء ہیں, انہوں نے اس کی تحسین بھی کی. اور جی ماشاءاللہ بڑی پذیرائی ملی آپ کے کلام کو. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے آبائی علاقے کا اٹک کا ذکر کیا, چھچ کا ذکر کیا, وہاں کے لکھنے والوں کا تذکرہ ہوا, شفقت تنویر مرزا صاحب کا, اور پنجابی ادیبوں کا بھی ذکر ہوا. تو یہ بتائیے کہ پنجابی ادب کی طرف آپ کا رجحان جو ہے کتنا تھا؟ دیکھیں, میں جب تھرڈ ایئر میں نے وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر پنجابی کا انتخاب کیا, تو میرے اندر یہی تھا کہ ہمارے علاقے میں بھی بہت ادب لکھا گیا ہوگا اور اس کا ذکر بھی موجود ہوگا. لیکن یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے تذکرے, ہماری تاریخیں, ہمارے جو جائزے تھے, ان میں ہمارے اٹک سے وابستہ شعراء کا کوئی سلسلہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا, یا اس میں بہت قادر الکلام ہمارے شعراء گزرے ہیں, ان کا ذکر بھی وہ موجود نہیں تھا. پھر بہت ساری چیزیں مجھے اس طرف لے آئیں. میں نے یہ عہد کر لیا کہ اپنے علاقے میں موجود شعر و ادب کی فضا میں پنجابی کا علم میں نے بلند کرنا ہے. تو ایک جذبے کے ساتھ میں نے تحقیقی کام شروع کیا, اور ضلع اٹک دے پنجابی شاعر کے عنوان سے, جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ میں نے ایک تحقیقی کتاب مرتب کی, جس میں نے یعنی امیر تیمور کے زمانے سے لے کر اپنے عہد تک کے شعراء کا ایک تذکرہ وہ میں نے بنا لیا. اور پھر وہ سارا سلسلہ میرا چلتا رہا. وہاں میں نے ایک پنجابی ادبی سنگت کے نام سے ایک ادارے کی داغ بیل ڈالی. اور وہاں پر کتابیں میں نے شائع کی, جیسے میں نے ڈاکٹر سعد اللہ کلیم کا پنجابی کلام اس ادارے کے زیر تمام چھاپا, پروفیسر غلام ربانی فروغ کا کلام اس ادارے کے زیر تمام چھاپا, ملک مشتاق عاجز کا کلام میں نے اپنے ادارے کے زیر تمام چھاپا, اور بے شمار جو پنجابی کے بہت قادر الکلام شعراء تھے, ان کے کلام کو میں نے مضامین کی صورت میں ان کے تعارف نامے میں نے شائع کرائے. اور الحمدللہ مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب میرے شہر میں بہت سارے نوجوان پنجابی لکھ رہے ہیں. اور جس وقت میں نے یعنی پاکستان پنجابی ادبی بورڈ ایک ہمارا ادارہ ہے, ان کا ایک مجلہ سیمائی چھپتا ہے جس کا نام ہے پنجابی ادب, اس کا میں نے اٹک نمبر مرتب کیا تھا مہمان ایڈیٹر کی حیثیت سے. اس وقت میرے پاس کوئی لکھنے والے, پنجابی لکھنے والے, نثر لکھنے والے تو بالخصوص نہیں تھے. پھر میں نے مثلا جغرافیے پر ایک مضمون ایک جغرافیے کے استاد سے لکھوایا اور اس کو خود ٹرانسلیٹ کیا. اسی طرح میں نے مشائخ پر عبدالعزیز ساحر صاحب سے مضمون لکھوایا اور اس کو ترجمہ کروایا. اسی طرح باقی جو, تو مجھے بڑی حیرت تھی کہ میں یہ ہمارے دوست, ہمارے لوگ, ہمارے لکھنے والے پنجابی نثر نہیں لکھ سکتے یا نہیں لکھنا چاہتے. تو اب الحمدللہ وہاں سے ایک دو رسالے بھی نکل رہے ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان پنجابی میں اظہار خیال بھی کر رہے ہیں, نظم بھی لکھ رہے ہیں, نثر بھی لکھ رہے ہیں, افسانے بھی لکھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری 30 سال کی جو ریاضت تھی, میں نے وہاں بہت اچھے یعنی مشاعرے بھی کرائے, وہاں پر تقریبات کا انعقاد بھی کیا, اور خود پنجابی لکھی اس واسطے کہ تاکہ مجھے دیکھ کر میرے باپ یا میرے دوست وہ لکھیں, اور جو پرانے اساتذہ تھے یا جن کی چیزیں میں نے دریافت کی تھیں ان کو بھی مختلف ادبی رسائل تک پہنچایا, اور مضامین کی صورت میں وہ میں ماشاءاللہ بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کا پنجابی کو فروغ دینے کے لیے اپنے علاقے میں. تو ڈاکٹر صاحب یہ میرے سامنے کتاب آپ کی آئی ہے, بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا منتخب کلام ہے جو اشلوک. تو یہ اشلوک کی جو زبان ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ شعر پڑھ کے بھی بتائیے, کیونکہ بہت دلچسپ صورتحال نظر آ رہی ہے. ماشاءاللہ ٹرانسلیشن تو آپ نے خوبصورت کی ہے, لیکن جو اس کی زبان ہے یہ بہت متوجہ کر رہی ہے مجھے اپنی طرف. جیسے میں نے ابھی گزارش کی نا کہ تھرڈ ایئر میں جب میں نے وہ پنجابی سبجیکٹ کے طور پر رکھی, تو اس میں بابا صاحب کے جو اشلوک تھے, شلوک ایک خاص طرح کی صنف ہے جو 2 مصروں سے لے کر 8 مصروں تک پھیلی ہوئی ہے. اور اس میں ایک خاص طرح کی متصوفانہ یا زندگی کے معارف کے حوالے سے اظہار ہے. یہ کلام گرنتھ میں بھی شامل ہے.
अच्छा गुरु अर्जन ने जो ग्रंथ मुरतब किया 1604 में, अच्छा। उसमें बाबा साहब का कलाम भी शामिल है, वाह वाह। और एक बाकायदा बाणी के तौर पर, एक अलग चैप्टर के तौर पर, एक अलग बाब के तौर पर उसको उसमें रखा गया। रखा गया है, और वो बड़े खुशबू खुजू के साथ पढ़ा जाता है। हमारे सिख कई दानिश्वरों ने उस पर बहुत ज्यादा काम भी किया है। अच्छा। तो वो जो हमारे मतन में 10 12 15 श्लोक थे, वाह उनके साथ कोई वजाहती इशारे मैंने पढ़े, जी। तो बाद में ये मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने उनकी तोज़ियात या उनके जो तशरीहात की हुई, जी तो मुझे एक दो तशरीहात देखने का मौका मिला उसी दौरानिए में। तो मैंने ये समझा कि ये तो शेर के साथ मजाक है, ये श्लोक के साथ मजाक है, या वो दुरुस्त तफहीम नहीं हो रही बाबा साहब की। अच्छा जो बाबा साहब कहना चाहते हैं वो उसमें नहीं आ रहा। अच्छा तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं इसको मंजूम कर लूँ उर्दू में, जी ताकि आम लोग जो पढ़ने वाले हैं पंजाबी, या पंजाबी का ज़ौक़ रखते हैं, या सूफिया की बातें पढ़ना चाहते हैं, वो इससे कोई फ़ायदा उठाएं। अच्छा अच्छा। तो वो मैंने बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में, यानी 3rd ईयर 4th ईयर के ज़माने में वो मैंने किया। बाद में इसको 1999 में एक लाहौर का इदारा था ज़ाविया, उसने इसको एहतमाम के साथ छापा। इस पर जिलानी कामरान ने बहुत उम्दा इजहार किया, और शरीफ कुंजाई ने, और बहुत सारे हमारे असहाब ने। तो वो बाद में नए इजाफों के साथ, वो कोई 2 साल पहले इदारा यादगार गालिब कराची से जो वो बारे दिगर इशात आशना हुआ, तो मैं आपको एक दो टुकड़े उसके सुनाता हूँ। फरमाते हैं कि जे जाना लड़ छिजना पीडी पाई गंड, वाह। तैं जय वड में ना को सब जग डिठा हांड। वाह। इसका मैंने तर्जुमा किया है कि दामन है गर कटा फटा तो पक्की गांठ लगा। वाह। दामन है गर कटा फटा तो पक्की गांठ लगा, जग में तूने देख लिया है कोई नहीं रब सा। वाह वाह। जग में तूने देख लिया है कोई नहीं कोई रब सा। नहीं रब सा। और एक और देखिए कि अपना लाया पिरम न लागी, जे लोचे सब कोई, वाह ए पिरम प्याला खसम का, वाह वाह। जय भावे तय दे। क्या कहने। फरमाते हैं कि अपनी रजा से इश्क खजाना हरगिज हाथ ना आए। वाह। अपनी रजा से इश्क खजाना हरगिज हाथ ना आए, साईं की मर्जी से पाए जो ये दौलत पाए। वाह बहुत यानी खूब। अल्लाह की ये अता होती है, मोहब्बत जो है ये बंदा अपने तौर पर इख्तियार नहीं कर सकता। तो ये वो फिक्र है तो जिसने बाद के हमारे सूफी फिक्र को, सूफी शुअरा को मुतासिर किया। आपको इस काम में जो जो दिलचस्पी थी वो कैसे पैदा हुई। वो मैंने गुजारिश की ना कि जब मैं पढ़ रहा था तो वो मुझे उसकी तफहीम नहीं हो रही थी। अच्छा। वो जो शरह मेरे दाएं बाएं मैंने देखी, यानी वो तजस्सुस तो पैदा हुआ। तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने एक आध कहीं किसी इशारे ने, मसलन उनका बाबा साहब का एक वो था कि फरीदा एना निकिए जंगिए थल डूंगर भोयोम, वाह। कि मैं इन छोटी छोटी टांगों पर जंगल बेले या पहाड़ों पर घूमता रहा हूँ। अब किसी ने उसका तर्जुमा कहीं किया हुआ था, जंगिए से मुराद जंग ली हुई थी, वार ली हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल मानी गलत इसके हो गए। तो इस एहसास ने मेरे अंदर वो पंजाबी की रगबत जो है या मोहब्बत जो है वो पैदा कर दी, और मैं फिर इस कलाम को वो तर्जुमा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़ाहिर है ये हरफ आखिर नहीं हो सकता, तर्जमा तख्लीक का बदल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इसमें ये कोशिश ज़रूर की है कि बाबा साहब के कलाम की जो सही मार्फत है वो हासिल हो सके, वो हासिल हो जाए, कारी तालिब तक इल्म को, उसका कारी को उसका फिक्र पहुंच सके। फिक्र पहुंच जाए। और बाबा साहब ने उसमें जिस चीज़ का इल्तिज़ाम रखा है, और मैं ये जानकर बहुत हैरान हुआ कि वो जो, जैसे अभी आपने बात की ना कि ज़बान तो ज़ाहिर है अपने इर्तिकाई मराहिल तय करती है जी। तो उस दौर की ज़बान की बहुत सारी लफ्ज़ियात बाद में मुस्तअमल नहीं रही, वो मतरूक हो गई और नई ज़बान उसकी जगह पर आ गई। लेकिन बहुत सारा लफ्ज़, बहुत सारा तरीक, बहुत सारा जमा बनाने के कवायद या और जो सिफात हैं वो वही हैं, वो वही है। ठीक है। फिर मैंने ये देखा कि सूफी जो फिक्र है या एक बड़ी फिक्र जो होती है वो किस तरह सफ़र करती है। मिसाल के तौर पर मैं एक दुआ सिर्फ एक श्लोक पेश करके इस बात को ख़त्म करता हूँ कि बाबा साहब ने एक जगह फरमाया है कि फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाए जग,
ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। वाह, यानी हाँ, समझ आ सादा रहा सा है, इसमें मफहूम है। बहुत से घर घर अच्छा, अब ये कि बहुत जदीद एक हमारे शायर हैं, उन्होंने इस ख्याल को आप देखें किस तरह से नज़्म किया है कि आज हमसाये का घर देख के दिल कांप उठा, मैं समझता था मेरे घर में उजाला कम है। वाह, यानी ये जब वो अपनी जात से कोई बंदा बाहर, या जैसे वो नासिर फरमाते हैं कि जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है, ठीक है। यानी बंदे को ये एहसास होता है कि शायद मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ, मैं सबसे ज्यादा गम में हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपने पंजाबी अदब के लिए काम किया, तंजीमें भी मुनज़्ज़म की और ये तराजिम भी किए, तो ये बताइए कि खुद भी पंजाबी में कलाम लिखा होगा आपने? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो दौलत हम तखलीक चाहते से, हैं कि पंजाबी में अपनी शायरी जी हमें भी सुनाएं। मैं जरूर इंशाल्लाह आपकी समात की नजर करता हूँ कुछ। जी। एक नाज़्म देखिए, पंजाबी की नाज़्म है, दिल डुबिया जावे नी, वाह, ना पैंडा घटिया नी, ना रातां मुकियां नी, वाह, ना घुंगरू छड़के नी, ना टलियां वजियां नी, ना चानन फुटे नी, ना गलियां जगियां नी, वाह, वाह, ना मोमन जागे नी, ना बांगा मिलियां नी, आहा, बंदे भी सुते नी, सुफने भी सुते नी, आहा, गुलशन भी सुंजाए, बेले भी सुते नी, दिल डुबिया जावे नी, कुछ समझ ना आवे नी। आहा, क्या कह रहे हैं, कुछ और सुनाइए। देखें एक नाज़्म और देखें कि मैं हाड़े कर कर थकी, आहा, चेतर रंगियां रुतां लंघियां, चेतर रंगियां रुतां लंघियां, मैं सुफने तक तक अकी, माही लैंदा नाही सारां, आहा, कोई गल नहीं दसदा पक्की, वाह, 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 हिजर विछोड़े दी मार के बुकल, वाह, अथरू पींदियां जोबन लंघिया, वाह, वाह, सखियां भेत फरोलन सबे, वाह, पर कोई न बनदी सकी, नी मैं हाड़े कर कर थकी। वाह, 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 बहुत खूबसूरत आपने अक्कासी की है। और ये जो दर्द है कि रोते हुए जो जवानी के दिन गुजर गए हैं, ये कमाल के हैं। तो डॉक्टर साहब, पंजाबी शायरी करते हुए आपको ज्यादा सुकून मिलता है या उर्दू में गजल लिखते वक्त आप तस्कीन महसूस करते हैं? देखिए, मेरा ज़्यादा जो तजुर्बा है वो तो उर्दू शायरी का है जी। लेकिन जब मैंने एक शौरी उस कोशिश के साथ कि पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है जी। और इसके हम पर कुछ हक हैं, हकूक़ हैं, तो वो मैंने शुरू किया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कभी पंजाबी लिखते हुए भी कोई उलझन नहीं हुई, कभी कोई मसला नहीं हुआ, और उसी यकसा सहूलत के साथ मैं फारसी में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ। बहुत खूब। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब बहुत अच्छे शायर और मुहक्किक तो हैं, लेकिन बहुत अच्छे जो है ये उस्ताद भी हैं, दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। और ख़ुसूसी तौर पर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, मेरे मुशाहिदे में ये बात आई है कि मैं तो जब भी इनसे मुलाकात के लिए जाता हूँ तो मैंने देखा है कि अगर इनके पास कोई तालिब इल्म है तो ये बड़े जज्बो शौक़ के साथ और बड़ी मेहनत और लगन के साथ उसकी रहनुमाई फरमा रहे होते हैं। बहुत कम जामियात में ऐसे उस्ताद पाए जाते हैं और ये देखकर हमें खुशी होती है, फ़ख्र होता है कि हमारे पास ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो अब भी इस जदीद दौर में रहते हुए भी तालिब इल्म के साथ बड़ी बाकायदगी के साथ पूरा वक्त देते हैं और उसकी इमला दुरुस्त करते हैं, तहकीक के हवाले से उसकी रहनुमाई फरमाते हैं। मेरी भी ये खुशकिस्मती रही है कि मेरे PhD के मकाले के ये निगरान मुकर्रर हुए और मैंने खुद ही इनका नाम तजवीज़ इसलिए किया कि एक तो जो ये मौजू है अरूज के हवाले से मुझे कोई और करीब तरीन शख्सियत नज़र नहीं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने जदीद ये गज़ल के हयाती तकनीकी और अरूजी मुतालिया पर काम किया था और मैं नज़म के हवाले से काम करना चाह रहा था अरूज पर। तो डॉक्टर साहब से हम तहकीक के हवाले से भी गुफ्तगू की तरफ चलते हैं कि डॉक्टर साहब की जो तहकीक के मयारात इस वक्त मुरवज हैं और HEC के कुछ लवाजमात हैं, कुछ असूल व ज़वाबित हैं, उनके अंदर रहकर आपने तालिब इल्म से तहकीकी काम करवाना होता है। तो बहुत से तालिब इल्म
ظاہر ہے جن کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اور جو شوق سے کام نہیں کرتے ان سے کام نہیں بھی ہو سکتا، اور کچھ طالب علم ایسے ہیں جن کو بہت آسانیاں محسوس ہوتی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت تحقیقی کام ہماری نئی نسل کر رہی ہے جامعات میں آ کر، تو کیا ان کے تحقیقی کام اس معیار کے مطابق ہیں جیسا کام آپ کروانا چاہتے ہیں ان سے؟ دیکھیں کبھی بھی کوئی مثالی یا آئیڈیل ماحول تو میسر نہیں آ سکتا، جی آپ اپنی خواہش اور آرزو کے مطابق آپ وہ نہیں کر پاتے۔ جی اور اقبال نے تو کوئی 100 سال پہلے فرما دیا تھا کہ شعر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی۔ واہ، تو مسلمانوں کے جو زوال کا سبب ہے اقبال کی نظر میں وہ یہی ہے کہ انہوں نے تحقیق سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اچھا، تو جب تک تحقیق معاشرے میں رہی ہے، مسلمان برسر اقتدار بھی رہے ہیں اور پورے اقوام عالم میں ان کا عزت و احترام کے ساتھ نام لیا جاتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے وہ تحقیق سے دور ہوتے دور گئے ہوئے، ویسے ویسے تنزل کا اور زوال کا شکار ہونے لگے۔ جو آج جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جامعات چونکہ اب تو گلی گلی میں محلے محلے میں یونیورسٹی قائم ہو گئی قائم ہے ہو گئے جی، اور ایم فل اور پی ایچ ڈی بہت یعنی ڈگریاں تقسیم ہونے لگی ہیں، جی اس میں یقیناً بعض طالب علم بہت اچھے آتے ہیں جو ذوق رکھتے ہیں۔ جی تو فضا چونکہ یونیورسٹیوں کی فضا بھی کوئی اتنی علمی یا اس طرح کی نہیں رہی، تحقیقی نہیں رہی کہ وہ اپنے طالب علم کو بہت زیادہ پالش کر سکے۔ اکا دکا جگہوں پر اساتذہ موجود ہیں جو طالب علموں کی بہت محنت کے ساتھ تراش خراش کرتے ہیں۔ جی جیسے دیکھیں ابھی ماضی قریب میں ہمارے سندھ یونیورسٹی میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان تھے، جی اللہ گری کی رحمت کرے ان کو۔ وہ اتنے بڑے عالم تھے اور پھر اتنے ہمدرد استاد تھے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے اندر وہ ذوق، وہ صلاحیت، واہ، وہ جذبہ، وہ شوق، تحقیق کی لگن وہ انہوں نے پیدا کر دی کہ ڈاکٹر نجم الاسلام جیسے اور ڈاکٹر جمیل جالبی جیسے اور ڈاکٹر سخی احمد ہاشمی جیسے اور ڈاکٹر ڈاکٹر کشفی صاحب جیسے ان کے شاگرد وہ آئے منظر عام پر، ڈاکٹر فرمان فتح پوری جیسے شاگرد ان کے نکلے۔ اسی طرح لاہور میں بھی بعض اساتذہ نے وہ جو حافظ محمود شیرانی اور مولوی محمد شفیع کی روایات تھیں اور جو لاہور کے تحقیق کے دبستان کی خصوصیات تھیں وہ اپنے شاگردوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اس میں یقیناً بہت لوگوں نے بہت اچھا کام بھی کیا۔ لیکن مجموعی طور پر ایک تو یہ کہ ہمارے طالب علم اس علمی پس منظر کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ جب یونیورسٹی میں آتے ہیں ایم فل میں یا پی ایچ ڈی میں وہ داخلہ لیتے ہیں تو ان کے پاس اس وقت کی تک کی تعلیم کا وہ پورا سلیبس انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، جی بہت ساری چیزوں کے ساتھ ان کی کوئی مناسبت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کو وہ بہت عاجلانہ انداز سے دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ جی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی بھی موضوع کا انتخاب کر لیں گے جی تو یقیناً وہ بہت کوئی معیاری تحقیق وہ نہیں کر پائیں گے۔ صحیح، مسلمانوں کا یہ علم ہے، مسلمانوں نے اس میں بہت زیادہ یعنی وہ ابتدائی زمانے سے اگر آپ دیکھیں محدثین نے جو تحقیق کے اصول وضع کیے ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے بصیرت کا اور رہنمائی کا وہ ایک گنجینہ ہے، مینارہ نور ہے وہ۔ لیکن بدنصیبی سے ہمیں اپنی زبانوں سے کاٹ دیا گیا، ہم عربی فارسی کے ان متون سے کٹ گئے، اور اب جو بھی ہمیں مغرب سے دستیاب ہوتا ہے اس کی بھی ہم پوری طرح سے پوری توجہ کے ساتھ اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہو رہا، لیکن اس میں بالکل مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض یعنی موضوعات پر بہت اچھا کام بھی سامنے آتا ہے، جتنی کوئی زیادہ استعداد کا مظاہرہ کرتا ہے، لیاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، محنت صرف کرتا ہے اور وہ بنیادی ماخذ و مصادر کو کھنگالتے ہوئے کسی درست نتیجے تک پہنچتا ہے تو یقیناً اس سے دامن تحقیق کو وسعت ملتی ہے۔ تو یہ ایچ ای سی چونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ساری جامعات اس سے جڑی ہوئی ہیں، تو اگر یہ کوشش کرے اور اس میں علوم جو معاشیات ہیں، معاشرتی علوم ہیں جو ان پر توجہ دی جائے، زبانوں پر توجہ دی جائے تو یقیناً بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ایچ ای سی کے ادارے میں اگر اساتذہ کرام متعلقہ جو فیلڈز کے ریلیونٹ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ایک عمر جو ہے اس تحقیق کے کام کے حوالے سے صرف کی ہے،
ان کو اس منصب پر فائز کیا جائے تو شاید وہ کام کو سمجھتے ہوئے اور بہتر کر سکے. اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا آپ کا شعری سفر کی طرف آنا چاہتے ہیں. ویسے تو آپ کی شخصیت کی جہاد بہت سی ہیں، لیکن جو چند ایک بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کی طرف آج گفتگو کر لیتے ہیں. کہ مثنوی جو ہے یہ تقریباً دفن ہوتی جا رہی تھی. گلزار نسیم اور دیا شنکر، یہ ہم نے زمانہ طالب علمی میں ایم اے اردو کے زمانے میں ان کا مطالعہ کیا اور ہمیں لطف بھی ملا. یہ ایک طویل نظم کی صورت میں ایک مخصوص بحر میں آپ جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مثنوی لکھتی گئی ہے. آپ نے کتاب کے موضوع پر جو مثنوی لکھی ہے وہ اسے بھی بڑی ماشاءاللہ پذیرائی ملی. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنی مدت کے بعد مثنوی جیسی صنف سخن کو دوبارہ زندہ کرنے کا خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ دیکھیں، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے اور وہ کسی راستے پر ڈال دیتے ہیں جی آپ کی توجہ کو، آپ کے ذوق و شوق کو. یہ جو کتاب کا المیہ ہے اور کتاب سے جو دوری ہے، یہ مجھے کئی سالوں سے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی. اور میں سوچتا تھا، طالب علم چونکہ ملک بھر سے طالب علم ہمارے پاس آتے ہیں یونیورسٹی میں، تو میں دیکھتا تھا کہ وہ کتاب سے جو رغبت ہے، جو کتاب سے میل جول ہے طلباء کا، وہ گھٹتا جاتا ہے. جی ایسے اور وہ بہت بنیادی کتابوں سے بھی غافل ہوتے تھے. تو میں یہ کرب میرے اندر پکتا یعنی رہا. کتب بینی سے یہ نئی نسل جو دور ہو رہی ہے، دور ہوتی جا وہ رہی ہے، درد. اور اس کتاب کا جو فیضان معاشرے میں ہوتا ہے جی اس سے بیزاری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. میں نے جہاں لائبریرین یہاں دائیں بائیں جو آگے پیچھے دیکھتا ہوں، ان کا وہ کوئی شوق نہیں ہوتا. جو لائبریری میں طالب علم آتے ہیں، پنکچوئل ہوتے ہیں، لائبریری میں جاتے ہیں، ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. انہیں کتابوں کو جاری کرنے میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نئی کتابیں ہر بچہ خرید نہیں سکتا، ظاہر ہے وہ لائبریریوں کا رخ کرتا ہے. لائبریرین کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر بار بار وہاں جانا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا تو جاتا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو نظم لکھی ہے یہ کس بحر میں لکھی ہے مثنوی؟ یہ اصولی طور پر تو میں مثنوی نہیں لکھنے کے حق میں تھا. جی مجھے مثنوی کے ساتھ کوئی راو رسم نہیں تھی. جی یہی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے میں ہم پڑھتے رہے، جی تو یہ مثنوی کا معروف ترین پیٹرن، یہ ایک دفعہ دوران سفر کہیں اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. جی اور آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ یعنی 30-35 کلومیٹر کے 50 کلومیٹر کے سفر میں اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ تیار ہو گیا. واہ. اور جب میں گھر واپس لوٹا اور وہ میں نے نقل کی ہے اشعار اور اس پر ذرا سی توجہ کی، تو وہ پورا ایک مثنوی کا وہ موجود تھا، اور تھوڑی بہت تراش خراش کے ساتھ واہ. اس کو میں نے وہ کر لیا. اور الحمدللہ اس کو اساتذہ نے اور بہت سارے طالب علموں نے اور اردو کا شوق رکھنے والے، شعر کا شوق رکھنے والے اور کتاب کے قدردانوں نے اس کی بڑی عزت اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے طالب علم اس کا مطالعہ کریں اور ہمارے مدرسوں میں، اساتذہ کرام اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں اگر اس کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھائیں تو نئی نسل میں جو یہ مطالعہ کا شغف ہے اس کی تجدید ہو سکے گی. جی بالکل، یہی اسی احساس کے تحت میں نے یہ نظم کی. جی اور آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو اس میں کتاب کے عروج و زوال کی پوری کہانی کتاب کی زبانی میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جی کہیں بھی کتاب کی تحقیر اور اس کی جو عظمت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا. اس کا تجمل میں نے برقرار رکھا ہے. اس کی عزت و آبرو جو مختلف زمانوں میں رہی ہے، اور کتاب اپنے اس مکالمے کو آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے. اور عہد حاضر کی جو بے راہ روی ہے، اور جو یہاں دہشت اور جنگ اور یہ نفرتیں اور کدورتیں جو معاشرے میں پھیل رہی ہیں، وہ کتاب یہ شکوہ کرتی ہے کہ تم نے مجھ سے اپنا تعلق ختم کر کے اس طرح کی فضا بنا لی ہے. واہ. اس کے تراجم بھی ہونے چاہیے، اور آپ نے بتایا کہ یہ کس کی زبان میں ترجمہ اس کا ہو چکا اس ہے؟ کے الحمدللہ بہت ساری زبانوں میں اس کو لوگ ترجمہ کر رہے ہیں. یہ میرے لیے بھی عزت کا باعث ہے. ویسے یہ ایک احساس تھا جو میں چاہتا تھا کہ بہت عام ہو. تو اس کے انگریزی میں بھی ضیاء الدین نعیم صاحب نے ترجمہ کیا ہے. اچھا. اس کا پشتو میں ایک ترجمہ
اسماعیل گور صاحب نے کیا ہے، وہ چھپ چکا ہے، اور بہت یعنی پختون علاقوں میں، پشتو کے علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں اس کو بہت زیادہ بڑے پذیرائی بھی ملی ہے اور بڑے لوگوں نے پسند کیا ہے۔ اس کا ایک بلوچی میں ترجمہ پروفیسر ضیاء الرحمان بلوچ ہیں، انہوں نے نثری ترجمہ اس کا کیا ہے، اور ایک ڈاکٹر احسان اللہ طاہر ہیں، وہ اس کا بہت سارا حصہ پنجابی میں ترجمہ کر چکے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تراجم سے ان زبانوں کے جو وابستہ طالب علم ہیں یا ان زبانوں میں پڑھنے والا لکھنے والا جو کام کرنے والے طالب علم ہیں، یقیناً انہیں ایک تحریک ملے گی۔ بے شک۔ تو کتاب خوانی کا اور کتاب دوستی کا اور کتاب کے احیاء کی جو تحریک ہے وہ میرا خواب ہے، اور میں چاہتا ہوں بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ اسلم کمال صاحب نے بہت خوبصورت سرورق بنایا ہے کتاب نامہ کے حوالے سے۔ آپ کی باقی کتب کے سرورق بھی جو ہیں وہ خالصتاً ادبی نوعیت کے ہیں۔ وہ ہمارے پروڈیوسر حافظ ہارون عباس قمر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کتابوں کے تمام سرورق جو ہیں وہ ناظرین کو دکھائیں گے۔ اب سر دست میں چاہوں گا کہ آپ اس مثنوی میں سے کچھ حصے بھی ہمیں پڑھ کے سنائیے، تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ مثنوی کیا ہے، اور کتاب نامہ میں آپ نے کتاب سے کیا ڈائلاگ کروایا، کتاب کیا مکالمہ کر رہی ہے۔ جی یہ بہت ضروری ہے جی کہ ہماری نئی نسلیں اس میرے پیغام سے آشنا ہوں، اور وہ کتاب خوانی کی اور کتاب دوستی کی وہ روایت جو ہمارا افتخار تھا، جی جس سے ہماری عزت تھی اور جس سے ہمارے پورے اقوام عالم میں ہماری شناخت تھی، وہ ہم سے چھن گیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ جی کروں پہلے توصیف رب جہاں، واہ کہ یہ خلق جس نے یہ کون و مکان، کیا کہنے، واہ جو عالم ہیں اس کی صنعت پہ دال، آہا وہ نقاش بے مثل ہے لا یزال، کیا کہنے، کہ یہ اس نے تخلیق ارض و سما، نہیں اس کا ثانی کوئی دوسرا، یہ قدرت یہ کاریگری اس کی ہے، واہ یہ زینت یہ سب دل بری اس کی ہے۔ بے شک، پڑھوں پھر محمد پہ بے حد درود، سبحان اللہ، مبارک معطر منور وجود، سبحان سجی جن کی خاطر یہ بزم جہاں، آہا ہوئیں جن کے باعث یہ سنائیاں، پلا ساکیا پھر میں لالا فام، کہ رنگین ہو جائے حسن کلام، واہ سنانی ہے اپنی حکایت مجھے، دکھانی ہے اپنی حقیقت مجھے، میں ہوں دانش و فکر کا انتخاب، آہا میرا نام رکھا گیا تھا کتاب۔ واہ واہ پھر کتاب یوں اپنا تعارف کراتی ہے اور اپنے مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی کہ اس نے جیسے یہ آسمانی صحائف تھے، وہ چونکہ کتابیں تھیں، جی بالکل، تو اس پر افتخار کرتی ہوئی وہ کہتی ہے کہ رسولوں کا سینہ بنا میرا گھر، آہا بنایا مجھے خلق نے راہ بر، بھی سبحان اللہ، رسولوں پہ مجھ کو اتارا گیا، صحیفہ کہا اور پکارا گیا، واہ کبھی نام توریت میرا پڑا، ہوا آل موسیٰ میں شورا میرا، جو پاکیزہ خون ایک اتوار تھے، میرے قدرداں تھے میرے یار تھے۔ واہ واہ اس طرح وہ باقی کتابوں کے بارے میں وہ اپنا ذکر کرتی ہوئی پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میرے دم سے تھیں بستیاں تابدار، واہ طلبگار ہر آدمی تھا میرا، کبھی تھا زمانے میں چرچا میرا، واہ میرے دم سے تھیں بستیاں تابدار، میرے نور سے ذوفشاں تھے دیار، واہ میرے دم سے روشن تھا سارا جہاں، کیا کہنے، میرے دم سے تھی قصر شاہی کی واہ شان، واہ میرے قدرداں تھے غریب و رئیس، ہر ایک صاحب دل تھا میرا جلیس۔ واہ تو یہ کرتے کرتے اس کی جو آج کی جو صورتحال ہے، وہ کیا جو بیان کرنا بہت ضروری تھا، اور جس کے لیے یہ صورت بنی ہے، کہا کہ تساہل میں غفلت میں کھوئی ہے خلق، واہ جہالت میں ظلمت میں ڈوبی ہے خلق، واہ یہ غصہ یہ نفرت یہ وحشت یہ جنگ، نہ عزت سلامت نہ ناموس و ننگ، واہ کہ بائے خلافت ہوئی تار تار، آہا ہے اولاد آدم بہت بے وقار، اخوت زمانے سے رخصت ہوئی، محبت زمانے سے رخصت ہوئی، گھروں پر مسلط ہے دہشت کا راج، واہ کیا خوف نے ریزہ ریزہ سماج، آہا تنزل کی صورت ہوئی آشکار، ترقی کا پھولی ہیں قومیں شعار، واہ مجھے تاکہ نسیاں پہ سب نے دھرا، واہ یہ ذلت یہ نکبت ہے اس کی سزا، کیا کہنے، میری دوستی ہے نقیب کمال، میری روشنی ہے علاج زوال، واہ میرے سائے سے جو بھی محروم ہے،
زمانے کے منظر سے معدوم ہے، واہ واہ مزاجوں کی تعمیر کرتی ہوں میں، دماغوں کی تطہیر کرتی ہوں میں، واہ واہ جواہر سے معمور مخزن ہوں میں، واہ واہ مہکتا ہوا ایک گلشن ہوں میں انسان کے قصے کا عنوان ہوں، واہ میں کثر خلافت کی پہچان ہوں، آہا میرے پاس حکمت کا سامان ہے، میرے پاس صدیوں کا عرفان ہے، اٹھو بڑھ کے دامن میرا تھام لو، واہ محبت سے پھر مجھ کو پڑھنے لگو، واہ واہ نگاہ خبردار ہوشیار ہو، واہ دل زندہ آمادہ کار ہو۔ واہ تو یہ اس کا پیغام۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے شعری سفر میں جو کتاب نامہ آپ نے مثنوی لکھی ہے یہ گراں قدر کام ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ اس کی اہمیت تو بنتی ہے کہ کتاب کو پروموٹ کرنے کے لیے اور نئی نسل کو اس طرف لانے کے لیے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ اس صنف سخن کو جو آپ نے زندہ کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ Thank you. ہمارے پاس ایسے اساتذہ کرام، ایسے شعراء کرام بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علم و ادب کی دنیا کا سرمایہ ہوتے ہیں اور قابل فخر ہوتے ہیں، اور انہی کے دم سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ کوئی تازہ کلام بھی آپ اپنا ہمیں سنائیں، غزل کوئی تازہ لکھی ہو تو وہ بھی پیش کر دیں۔ ایک غزل دیکھیے، خواہش خواب سر اٹھانے لگی، واہ خواہش خواب سر اٹھانے لگی، زندگی پھر دیا جلانے لگی، کیا کہنے، واہ واہ، خواہش خواب سر اٹھانے لگی، زندگی پھر دیا جلانے زندگی لگی، پھر دیا جلانے لگی، واہ واہ، کون خوشبو کو روک سکتا ہے، آرزو راستہ بنانے لگی، واہ واہ واہ، کون خوشبو کو روک سکتا ہے، آرزو راستہ بنا، آرزو راستہ بنانے لگی، اور پھر تیرا دھیان آزمانے لگا، واہ واہ، پھر تیرا دھیان آزمانے لگا، پھر تیری یاد نیند اڑانے لگی، واہ پھر تیری یاد نیند اڑانے لگی، اور ذکر ہونے لگا میرا سر بزم، واہ، ذکر ہونے لگا میرا سر بزم، کچھ تو محنت میری ٹھکانے لگی، واہ، ذکر ہونے لگا میرا سر بزم، کچھ تو محنت میری ٹھکانے لگی، اور سحر ٹوٹا ہے کنج وحشت کا، واہ، سحر ٹوٹا ہے کنج کنج وحشت کا، چاندنی گفتگو بڑھانے لگی، آہا کیا خوبصورت، چاندنی گفتگو بڑھانے لگی، واہ واہ، خواہش خواب سر اٹھانے لگی، واہ، زندگی پھر دیا جلانے لگی۔ بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ۔ Thank you. ڈاکٹر صاحب ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ اس پروگرام کو ختم کیا جائے، ماشاءاللہ کثیر الجہات شخصیت ہے آپ کے اندر موجود، اور اتنا کام آپ نے کیا ہے کہ اس پر اگر گفتگو کی جائے تو ہمارا دن ختم ہو جائے گا۔ آپ کی بہت سی متعدد کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، آپ نے عروض کے حوالے سے جو مقالہ لکھا ہے اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، آپ نے عروض کے حوالے سے اب تک کیا ہوا جو کام ہے اس کی تدوین کی ہے، اور کئی کتابیں جو ہیں آپ نے مرتب کی ہیں ان پر گفتگو کی جا سکتی ہے، تحقیقی اور تنقیدی حوالے سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک جیسے کچھ لمٹس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں وہ مزید وہ کرنا نہیں کر سکتے، ہم آگے بڑھا سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالی ان تمام آپ کا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ کا یہ تحقیقی تنقیدی اور یہ جو علمی سفر ہے ایسے چلتا رہے، آپ کی کتابیں آتی رہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے انٹرویوز بھی کرتے رہیں گے۔ جاتے جاتے ہماری خواہش ہے کہ نئی نسل کے جو لکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کوئی پیغام دیجیے۔ دیکھیں، آپ نے بہت عزت افزائی کی میری، آپ تشریف لائے، گفتگو ہوئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گفتگوؤں کا سلسلہ عام ہونا چاہیے، بے شک، کیونکہ مکالمے سے ہماری شناخت ہے، ہمارا علم و ادب وہ گفتگو کے ذریعے ہی جی ہاں، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے، وہ تجربات جو ہماری نسل کر رہی ہے یقیناً وہ اگلی نسلوں کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو میں آج کے لکھنے والوں سے بالخصوص یہ استدعا کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ وہ مطالعے کو اپنا شعار بنا لیں، بہت اچھا مطالعہ کریں، سمت راست میں سوچیں، جی اور منفی اور عاجلانہ جو رویے ہیں ان کو ترک کریں۔ اگر ان کے اندر اللہ کریم نے تخلیق کا جوہر رکھا ہے تو وہ اپنی
اپنی نمود کرے گا, اپنا اظہار کرے گا واہ. اور ان کو یقیناً اس منزل تک لے جائے گا جس کا وہ خواب سجائے بیٹھے ہیں. بے شک. لیکن اس کے لیے محنت, ممارست اور جذب و شوق اور اپنے سینئرز کا, اپنے سے پیش رو لوگوں کا بہت زیادہ احترام کریں ضروری اور ہے. ان کے علم و ہنر سے جس حد تک ممکن ہو کسب فیض کریں. یعنی عمومی طور پر یہ رویہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی کتاب کو پڑھے بغیر اس پر ایک عاجلانہ رائے دے دیتے ہیں. یہ نہایت منفی نوعیت کا کام ہے اور اس سے وہ اپنا جو وقار ہے, وہ اپنی جو صلاحیت ہے, وہ دبنے لگتی ہے. تو میں تمام اپنے دوستوں کا, اپنے جونیئرز کا, اپنے ہم اسروں کا یعنی یہ خواہش رکھتا ہوں کہ وہ اپنے پیش روؤں کو خراج عقیدت پیش کریں, ان کے اچھے اچھے کاموں کو منظر عام پر لائیں اور ان کی وہ سراہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے نئی نسلوں کے لیے راستہ کھول دیں. بہت شکریہ, بہت نوازش. ناظرین, آج کے صدی پروگرام گفتگو کے میزبان عارف فرحاد اور پروڈیوسر حافظ محمد ہارون عباس قمر کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.